मसीह यस्सु के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सब की खिदमत में सलाम। मेरी दुआ है कि खुदावंद आप सब की ज़िंदगियों पर अपने फ़ज़ल को, अपनी रहमतों को सदा नाजिल करता रहे। आज हम खुदा के कलाम में से मिलकर सीखेंगे और मेरे पैगाम का उन्वान है ऐसा घराना जिसे खुदा ने बरकत दी है। अगर मैं अंग्रेज़ी ज़बान में कहूँ तो ये कुछ यूँ होगा, अ होम ब्लेस्ड बाय गॉड। ऐसा घर, ऐसा घराना, ऐसा ख़ानदान जिसे खुदा ने बरकत दी है। बहुत सारे मसीही ये गुमान करते हैं कि उनका जो चर्च है, जो उनकी कलीसिया में इबादत की जगह है, वो तो पाक है और वो वहाँ झूठ नहीं बोल सकते, वहाँ कोई बुरा काम नहीं कर सकते, लेकिन उनका घर, उनका ख़ानदान उतना पाक नहीं है जहाँ वो इन बातों का ख्याल रखें। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि योर होम इज़ एज सेक्रेड एज योर चर्च, कि आपका ख़ानदान, आपका घराना, आपका घर भी उतना ही पाक है और उसे उतना ही पाक होना चाहिए जितना कि आपका गिरजा घर पाक है। इसलिए कि जहाँ भी खुदा के लोग बसते हैं वहाँ पर खुदा की हजूरी है। बाइबल क्या कहती है? जहाँ कहीं 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे वहाँ मैं मौजूद हूँ। सो इसलिए आपका घर, आपका ख़ानदान भी एक पाक जगह है। खुदा ने इंसानी मुआशरे का और इंसानी वजूद का जब आगाज़ किया तो उसने अज़दवाज और ख़ानदान से उसकी बुनियाद डाली। और हम जानते हैं कि ख़ानदान ही के ज़रिया से खुदा ने इस पहली कम्युनिटी को इस्टेब्लिश किया। अगर आप गौर से बाइबल का मुताला करें तो आपको ये पता चलेगा कि चर्च के आगाज़ से, कलीसियाई अदवार के शुरू होने से पेशतर खुदा ने ख़ानदान के तनाजुर में लोगों के साथ रिश्ता उस्तवार किया और उनको ख़ानदानों में खुदा ने पिरो दिया ताकि वो उसके कलाम को मिलकर सीख सकें, तरक्की कर सकें और रूहानी तौर पर आगे बढ़ सकें। इसराइली लोगों के पास इबादत की कोई फॉर्मल जगह नहीं थी। जब इससे पेशतर के खुदा ने उस मूसा को खैमा इज्तिमा का पूरा नमूना दिया कि तुम इस तरह से इसको बनाना ताकि मैं तुम्हारे दरमियान सुकूनत पजीर हो सकूं, उससे पेशतर लोग ख़ानदानों में मिला करते थे, ख़ानदानों में इबादत किया करते थे। और इसीलिए आपको पुराने अहदनामा में बहुत सा हिस्सा ऐसा दिखाई देगा तालीमात का जिसमें ख़ानदानों की तरबियत और आबियारी करने के ताल्लुक़ से खुदा ने ज़ोर दिया है। अगर आप इस्तिस्ना की किताब उसके 6 बाब की 7वीं, 8वीं और 9वीं आयत का मुताला करें तो उसमें लिखा है, मैं ये हवाला पढ़ रहा हूँ आप सब के लिए, लिखा है, और तू इनको अपनी औलाद के जहन नशीन करना और घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक्त इनका जिक्र किया करना, और तू निशान के तौर पर इनको अपने हाथ पर बांधना और वो तेरी पेशानी पर टीकों की मानिद हों, और तू उनको अपने घर की चौखटों और अपने फाटकों पर लिखना। सो देखिए ज़रा, घर में बैठे, राह चलते, लेटते, उठते, बैठते, चौखटों पर, फाटकों पर, हाथों पर, पेशानियों पर, ये सब कुछ इस तरफ इशारा करता है कि खुदा ख़ानदान को मजबूत देखना चाहता है और वो चाहता है कि ख़ानदान एक ऐसा ख़ानदान और घराना बने जिसे खुदा ने बरकत दी है, जिसकी ज़िंदगी पर खुदा की रहमतों का नज़ूल बाकसरत हो रहा है। सो मेरे अज़ीज़, आपका घर, आपका ख़ानदान वो बुनियादी जगह है जहाँ पर आपने अपने बच्चों की या अपने ख़ानदान की तरबियत करनी है और उनको मजबूत करना है। हम सब इस वक्त जो कोरोना वायरस के इस अफरेत की वजह से, इस बला की वजह से अपने घरों पर महसूर हैं, हमें इस बात को खुदा ने एक बार फिर से आयादा करवाया है कि मेरे नज़दीक ख़ानदान की कितनी अहमियत है। हम सब इकट्ठे हैं और एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बसर कर रहे हैं, तो ज़रूर
یہ اچھا ہوگا کہ ہم اپنے خاندانوں کو مضبوط کریں، انہیں خدا میں گہرا کریں، کیونکہ بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ خاندان کو ریپلیس کر دیتے ہیں چرچ کے ساتھ۔ جو کام گھر پر کرنے والے ہیں وہ صرف چرچ میں جا کر کرتے ہیں۔ اگر روزے کی بات کی جائے تو چرچ کے ساتھ اس کو منسلک کر دیا جاتا ہے، سب کی سب دعائیں گرجا گھر کے ساتھ وابستہ کر دی جاتی ہیں، ساری کی ساری تعلیم دینے کا سلسلہ وہ چرچ کے ساتھ، کلیسیا کے ساتھ، گرجا گھر کے ساتھ اس کو منسلک کر دیا جاتا ہے، اور یہ درست نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بہت سارا کام جو ہے وہ خاندان میں اور گھرانے میں کرنے کی ضرورت ہے، اور اس ذمہ واری کو بطور والدین، بطور خاندان کے سربراہوں کے ہمیں سمجھنا ہے، ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے، تاکہ ہم اپنی اس ذمہ داری کو پورا کر سکیں۔ کس طرح سے ہم اپنے خاندانوں کو بابرکت بنا سکتے ہیں؟ کیسے ہمارے گھرانے ایسے گھرانے بن جائیں جن پر خدا کی برکتیں جاری ہو رہی ہیں؟ میں آپ کو چند ایک باتیں بتانا چاہوں گا، اور ان 3 باتوں کے ذریعہ سے میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں گا کہ اگر آپ ایسا کریں خدا کے کلام کے مطابق تو آپ کی زندگیوں پر خدا کی رحمتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ پہلی بات جو آپ نے ذہن نشین کرنی ہے، اس کو اپنے دلوں میں بٹھانا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے گھر کو خدا کا گھر قرار دے دیجئے۔ اپنے گھر کو خدا کا گھر پکاریے، اس کو کہیے کہ یہ میرا گھر نہیں ہے، اے خدا اب یہ تیرا گھر ہے، میں نے اس گھر کو تیرے گھر کا درجہ دے دیا ہے۔ اگر آپ یشوع کی کتاب اس کے 24ویں باب کی 15 آیت پڑھیں تو آپ کو ایک شخص اور اس کے گھرانے کا ایک ڈیکلیریشن، ایک اعلان دکھائی دے گا، ملے گا، اور یہ شخص یشوع ہے، اور اس نے ساری قوم کے سامنے، اپنے لوگوں کے سامنے، اپنے ایکسٹینڈڈ فیملیز کے سامنے اس نے اس بات کا برملا اظہار کر دیا ہے۔ میں یہ حوالہ، یہ آیت پڑھنا چاہوں گا، یشوع 24 باب کی 15ویں آیت۔ اس میں لکھا ہے، اور اگر خداوند کی پرستش تمہیں بری معلوم ہوتی ہو تو آج ہی اسے جس کی تم پرستش کرو گے چن لو، خواہ وہ وہی دیوتا ہوں جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے اس پار کرتے تھے، یا اموریوں کے دیوتا ہوں جن کے ملک میں تم بسے ہو۔ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے۔ یہ وہ خوبصورت بابرکت اعلان ہے، ڈیکلیریشن ہے، جس نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا، جس نے اس بات میں فرق کر دیا کہ میں یہوہ خدا کا ماننے والا اور اس کا پیروکار ہوں، پر تم اپنے لیے جو بھی چننا چاہتے ہو اس کو چن لو، لیکن اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، تو ہم خداوند ہی کی پرستش اور عبادت کریں گے۔ اور میرے عزیز، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی یہ فیصلہ کیجئے، آیا ہم نے غیر معبودی بندھنوں میں بندھنا ہے؟ آیا ہم نے طرح طرح کے مختلف جو جال ہیں ابلیس کے ان میں پھنسنا ہے، یا ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے، یہ ڈکلیئر کرنا ہے کہ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو خداوند ہی کی پرستش کریں گے؟ اور یہ وہ چوائس ہے، یہ وہ انتخاب ہے جو آپ کے لیے کرنا اپنی زندگی میں انتہائی ضروری ہے۔ جیسے کہ شاعر یہ کہتا ہے کہ ایک سجدہ جو تجھے کئی سجدوں سے چھٹکارا دیتا ہے، وہ کتنا اہم ہے۔ سو یہی بات یشوع اس آیت میں کہتا ہے کہ میں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں ایک ہی سجدہ کروں گا، وہ اپنے یہوہ خدا جو کہ میرا مالک، میرا رب، میرا آقا ہے، اس کو کروں گا اور اس کے ساتھ زندگی بسر کروں گا۔ سو میرے بھائی، میری بہن، اپنے گھر کو خدا کا گھر بنا دیجئے، اپنے گھر کو خدا کے گھر کے طور پر پیش کر دیجئے، اور یہ چیلنج اپنی زندگی میں لیجئے، جیسے یشوع نے لیا اسی طرح سے آپ بھی یہ چیلنج اپنی زندگی میں لیں۔ جب میں بڑا ہو رہا تھا ایک لڑکے کے طور پر، تو میں نے اکثر خاندانوں میں ایک کتبہ پڑھا ہوا دیکھا جس کے اوپر 3 سطریں لکھی ہوتی تھیں۔ اس پہ لکھا ہوتا تھا، کرائسٹ از دا ہیڈ آف دس ہاؤس،
दूसरी बात, the unseen guest at every meal. और तीसरी बात, the silent listener to every conversation. उर्दू में कि मसीह इस घर का सरबराह है, इस घर में खाए जाने वाले तमाम खानों में वो अनदेखा मेहमान है, और तीसरी बात कि घर में होने वाली हर गुफ्तगू का वो खामोश सुनने वाला है। किस कदर खूबसूरत बात है ये। और आज ज़रूरत है कि हम इस कतबे की बातों को अपनी ज़िंदगी में जगह दें। अपने खुदा को अपने घर पर उतारिए, उसको अपने घर में बुला लीजिए ताकि वो आपकी गुफ्तगू को सुने, ताकि कोई लफ्ज़ आपकी ज़बान से ऐसा अदा ना हो जो कि पुरफजल और नमकीन ना हो, जो ऐसा ना हो जिससे लोगों की ज़िंदगियों पर रहमत और फैज़ जो है वो उनको ना हासिल हो। आपके मुंह से कोई नकम्मा लफ्ज़ ना निकले, इसलिए कि ये खुदा के कलाम के ऐन मुताबिक है। हमें ये सब कुछ करना है। उसको बुला लीजिए ताकि वो आपकी ज़िंदगियों पर अपनी बरकतों को नाजिल करे और आपका घर और आपका घराना एक ऐसा घराना बन जाए जिसे खुदा ने बरकत दी है। आमीन। मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे अजीज़, मेरे बुज़ुर्ग, ये फ़ैसला, ये चैलेंज अपनी ज़िंदगी में लीजिए। यही चैलेंज याकूब ने भी अपनी ज़िंदगी में लिया जब उसने पैदाइश 35 बाब की 2 से 5 आयत में ये कहा कि अब मैंने ये फ़ैसला कर लिया है कि मैं खुदा की पैरवी करूँगा, उसका पैरोकार हूँगा, उसके साथ साथ चलूँगा। ये फ़ैसला यशुआ ने किया, ये फ़ैसला याकूब ने किया, ये फ़ैसला मैंने अपनी ज़िंदगी में किया, और आप सबको भी ये फ़ैसला ज़िंदगी में करना है ताकि आप खुदा से अपनी बरकतों को हासिल कर सकें। ये पहली बात थी जो मैं चाहता था कि आपके साथ शेयर करूं। दूसरी बात, अपने घर पर खुदा की हजूरी को दावत दीजिए, उसको इनवाइट कीजिए, उसको वेलकम कीजिए। अगर आप अपने घर पर, अपने घराने में उसको वेलकम कहेंगे तो वो आपकी ज़िंदगी में आएगा और आपको बरकतों से मामूर कर देगा। आपकी ज़िंदगी में खुशहाली होगी, आपकी ज़िंदगी में फतह होगी, आपकी ज़िंदगी में उसकी रहनुमाई होगी, और आप खुदा के हजूर बरकतों पर बरकतें पाते चले जाएंगे। अगर आप खुदा के कलाम को गौर से देखें और पढ़ें तो आपको ये पता चलेगा कि 2 शमूएल उसका 6 बाब और उसकी 9 से 11 आयत जो अभी हमने खुदा के कलाम में से पढ़ी है, वो हमें ये सिखाती है कि किस तरह से पूरे घराने को खुदा के हजूर हमने लेकर चलना है, कैसे अपने बच्चों की तरबियत करनी है, कैसे आपने अपनी बीवी, अपने शौहर को इस बात के लिए कायल और मायल करना है ताकि वो खुदा के साथ भरपूर ज़िंदगी बसर कर सके। मुझे एक शख्स का बाइबल मुकद्दस में से वाक़या याद आता है जिसके बारे में हम जानते हैं, जिसका नाम ओबेद था और वो अदूम का रहने वाला था। और जब दाऊद अहद के संदूक को फ़िलिस्तियों से लेकर वापस ला रहा था तो थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 3 माह के लिए, ये संदूक ओबेद अदूम के घर पर रखा गया। और ये छोटा सा संदूक जो कि 2.5 हाथ लंबा, 1.5 हाथ चौड़ा और 1.5 हाथ ही ऊंचा था, इस छोटे से संदूक को इसके घर पर रख दिया गया। और इस घर में जब ये संदूक रखा गया तो इर्द गिर्द के हमसायों ने, लोगों ने, उसके अजीज़ो कारिब ने ये महसूस किया कि ये ओबेद और इसका घराना जो है ये बरकत पर बरकत पाता चला जा रहा है। जब भी ओबेद बाहर निकलता है, इसके कपड़े खूबसूरत हैं, इसने नए कपड़े ज़ेब तन किए हैं, इसकी खुशहाली देखने के लायक है, ये खुदा के हजूर से रहमतों में और बरकतों में आगे बढ़ रहा है। और फिर उन्होंने रियलाइज़ किया, उन्होंने इस बात को जाना कि अच्छा अब हमें समझ आई है ये क्यों है ऐसा, क्योंकि इसके घर पर अहद का संदूक पड़ा है। ये जो अहद का संदूक था ये खुदा की हजूरी को पेश करता है।
جہاں جہاں عہد کا صندوق ہے وہاں وہاں خدا کی حضوری ہے، اور جہاں جہاں خدا کی حضوری ہے وہاں برکتوں پر برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس لیے میرے عزیز، میری بہن، میرے بھائی، میں آپ کو انکریج کر رہا ہوں کہ اپنے گھر پر خدا کی حضوری کو اتار لیجئے۔ عہد کے صندوق کو کہیے، اے عہد کے صندوق، تو ہزاروں ہزار میں لوٹ کے آ، میرے گھر کے بیچ میں آ، میری زندگی میں آ، میرے دل میں آ، تاکہ مجھے رحمتیں اور برکتیں حاصل ہوتی رہیں۔ یہ شخص جو کہ ادوم کا رہنے والا ہے، جس کا نام عبید ہے، جب اس نے عہد کے صندوق کو اپنے گھر پر اتارا تو اس عہد کے صندوق کے اندر 3 چیزیں موجود تھیں۔ نمبر 1، اس عہد کے صندوق کے اندر 2 لوہیں تھی، پتھر کی وہ 2 لوہیں تھیں جس پر خدا نے موسیٰ کو 10 احکام لکھ کر دیے تھے۔ دوسری چیز، اس کے اندر من کا مرتبان تھا جس کو یاد دہانی کے طور پر بھر کر رکھ لیا گیا تھا عہد کے صندوق کے اندر۔ اور تیسری چیز، اس کے اندر ہارون کا وہ عصا تھا جو ٹیسٹ کیے جانے پر پھلنا پھولنا دوبارہ سے شروع ہو گیا تھا، اور یہ اس عہد کے صندوق کے اندر رکھا گیا تھا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوہے ہیں وہ اس بات کو پیش کرتی ہیں کہ ہماری زندگیوں پر، ہمارے خاندانوں پر خدا کا کلام جو ہے وہ کس قدر ضروری اور اہم ہے، اور وہ ہمارے گھر پر موجود ہو، اس کا اطلاق ہماری زندگیوں پر ہو۔ یہ یقینی بنانا، اس بات کو اپنی زندگیوں میں اتارنا، یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری اور بابرکت بات ہے۔ دوسری بات جو میں نے کہی، من کا مرتبان، یہ خدا کی فراہمی کو پیش کرتا ہے، اس کی پروویژن کے بارے میں بات چیت کرتا ہے۔ خدا نے بنی اسرائیل کو جب وہ آزمائش کے دنوں میں سے گزر رہے تھے، جب وہ بیابان میں سے گزر رہے تھے، تو ان کو سیر کیا، ان کو آسودہ کیا، ان کو خوراک دی، فرشتوں کی خوراک دی، اور یہ خوراک جو ہے وہ اس صندوق کے اندر یاد دہانی کے طور پر رکھ دی گئی ہے کہ تمہارا خدا مہیا کرنے والا خدا ہے، وہ یہوہ یری ہے، وہ تمہارے لیے پرووائڈ کرے گا، وہ پرووائڈر گاڈ ہے۔ اور جب ہم عہد کے صندوق کو اپنی زندگی میں جگہ دیتے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا خدا، میرا یہوہ خدا میرا چوپان ہے، مجھے کبھی کمی نہ ہوگی، وہ مجھے پرووائڈ کرتا ہے، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ تیسری بات، ہارون کا وہ عصا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ جو خدا کی طرف سے عطا کردہ، مقرر کردہ ordained لیڈرشپ ہے، اس کو میں اپنی زندگی میں اور اپنے خاندان میں جگہ دے رہا ہوں۔ یہ عہد کا صندوق جب آپ کی زندگیوں میں ہوگا، آپ کی زندگیوں پر خدا کی رحمت ہوگی، خدا کی حضوری آپ کے درمیان آ جائے گی۔ میرے عزیز، میں آج اس بات پر زور دینا چاہتا ہوں، خدا کے کلام کو، اس کی باتوں کو اپنی زندگی میں جگہ دیجیے۔ خدا کی فراہمی کو، اس کے فراہم کرنے کو یاد کرتے رہیے۔ اپنی زندگی میں وہ نکات، وہ موقع گنتے رہیے جب جب آپ کے پاس چیزیں نہیں رہی تھیں پر خدا نے دوبارہ سے پرووائڈ کر دی، خدا نے آپ کے لیے پروویژن کی۔ اور تیسری بات، جو قائدین، جو لیڈرشپ خدا نے آپ کو عطا کی ہے، وہ آپ کے پاسبان ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے لیڈرز ہو سکتے ہیں، ان کو اپنی زندگی میں جگہ دیجیے۔ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ چرچز جو ہیں، وہ لوگ جب چرچ میں سے نکلتے ہیں، اپنی کلیسیا کی عبادت میں سے نکلتے ہیں، تو وہ اکثر چیزوں کے بارے میں تنقیدی جائزہ لینا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج کوائر میں یہ ہو گیا، آج فلاں شخص ایسے گا رہا تھا، آج وہ ٹیڑھا ٹیڑھا چل رہا تھا، آج پادری صاحب نے فلاں حوالہ مس کر دیا۔ وی آر کرٹیسائزنگ۔ اور جب ہم ایسا اپنے گھروں پر کرتے ہیں، اپنے ڈائننگ ٹیبلز پر بیٹھ کر کرتے ہیں، تو ہم ایک ایسی فضا اپنے گھروں میں بنا رہے ہیں جو خدا کے خادموں، خدا کے کلام، خدا کی باتوں پر تنقید کر رہی ہے۔ اور یقین جانیے، اس سے آپ کے خاندانوں میں برکت نہیں آئے گی، بلکہ آپ برکت کو بھگانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔
اپنی زندگی میں تنقید کو چھوڑیے اور خدا کی شکر گزاری کی طرف اپنے آپ کو پیش کیجیے. خدا کے ساتھ گہرے طور پر چلنا شروع کریں. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی زندگی میں خدا کی حضوری کو دعوت دیجیے. یہ حضوری جب آئے گی حالات بدل جائیں گے، چیزیں تبدیل ہو جائیں گی، آپ کی لائف ٹرانسفارم ہو جائے گی. آپ کے جو سوکھے ہوئے درخت ہیں وہ ہرے ہو جائیں گے، آپ کے باغیچے سرسبز ہو جائیں گے، آپ کے کھیت کھلیان جو ہیں وہ سرسبز ہو جائیں گے، اور آپ کی زندگیوں پر خدا کی رحمتیں بکثرت نازل ہونے لگیں گی. سو آئیے ہم خدا کو ایکنالج کریں، اپنی زندگیوں میں اس کو اتار لیجئے، اپنے خاندانوں میں اس کو اتار لیجئے، اور ان الہی اقدار کو جو خدا میری اور آپ کی زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے ان کو بھی اپنی زندگی میں بلا لیجئے، ان کی قدر کیجئے. خدا کو پہچانیے اپنی زندگی میں، اس کو اپنی متاع جانیے، اپنی دولت جانیے، اس کو ٹریجر سمجھیے، تاکہ خدا آپ کی زندگی پر ان برکتوں کو کثرت کے ساتھ نازل کرے. اگر آپ غور کریں تو خدا کے جتنے بندے ابراہم سمیت جتنے بھی سگنیفیکنٹ لوگ آپ کو بائبل میں اولڈ ٹیسٹامنٹ میں خاص طور پر دکھائی دیتے ہیں، وہ جہاں جہاں گئے انہوں نے آلٹرز بلڈ کی، انہوں نے قربان گاہیں کھڑی کی. اور میں غور کر رہا تھا کہ جب قربان گاہ کسی جگہ پر کھڑی کی جاتی ہے تو وہ اپنی ذات میں ایک ڈیکلریشن ہے کہ یہ شخص اس آلٹر پر جھکتا ہے، یہ شخص اس خدا کا ماننے والا ہے، یہ شخص اس معبود کی پیروی کرتا ہے. سو آلٹرز کے ذریعہ سے آپ گرے ایریاز میں نہیں رہ سکتے کہ اچھا یہ شاید ادھر ہے یا یہ ادھر ہے. اٹ کلیریفائز، یہ بات بالکل صفائی کے ساتھ قربان گاہ بیان کر دیتی ہے کہ میں کس طرف ہوں. اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم خداوند کی عبادت کریں گے. سو اگر آپ نے قربان گاہ اپنے گھر میں بلڈ نہیں کی تو میں گزارش کروں گا وہ قربان گاہ بنا دیجئے. اور قربان گاہ سے مراد یہ ہے ایک ایسی ایٹماسفیئر، ایک ایسا سکیجول اپنے گھر میں بنائیے جس سے آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ خدا کے حضور بڑھ رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں یا کہ نہیں. عبید ادوم نے اپنے گھر پر ایک صندوق داخل کیا، اور اس صندوق کا جو سارا کام تھا وہ لوگوں کے سامنے آ گیا، کیونکہ وہ خدا کی حضوری کا صندوق تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس صندوق کی موجودگی میں یقیناً عبید ادوم اور اس کا سارا گھرانہ رات کو سوتے وقت بھی اس صندوق کی طرف منہ کر کے سوتا ہوگا. یہ دن رات آتے جاتے اس صندوق کو دیکھتا ہوگا، یہ اس کے اوپر توجہ کرتا ہوگا، اور اسی لیے خدا نے ان کی زندگیوں پر کثرت کی برکت کو نازل فرما دیا. اور آج ہمارے گھروں پر بھی ایک چھوٹا سا صندوق موجود ہوتا ہے جس کو ہم ٹیلی ویژن کہتے ہیں، جو اپنی ساری توجہ خاندان کی لے لیتا ہے. یہ چھوٹا سا صندوق ہمیں سکھاتا ہے کہ ہماری اقدار کیا ہوں گی. یہ صندوق ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنے فرنیچر کا رخ کس طرف کو کریں گے. یہ صندوق ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمارے بچے کیا کیا سیکھیں گے، اور یہ ساری چیزیں یہ چھوٹا سا صندوق ہمیں سکھا رہا ہے. خدا کے لوگوں، ہمیں اس صندوق کو خدا کی حضوری کے صندوق کے ساتھ ریپلیس کرنے کی ضرورت ہے. جب خدا کی حضوری آئے گی آپ کی زندگیوں پر کثرت کی رحمت جو ہے وہ نازل ہوگی. اور جب میں صندوق کی بات کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے آلٹرز کا بلڈ کیا جانا، اس کا مطلب ہے خدا کی حضوری کو اپنی زندگیوں میں لے لینا. اور اس کے لیے جب آلٹر بنائی جاتی ہے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی اسکیجول سیٹ کیا جاتا ہے، کوئی اس کے لیے پروگرام دیا جاتا ہے خاندان والوں کو کہ ہم جب صبح اٹھیں گے یہاں ماتھا ٹیکیں گے، جب ہم خدا کے حضور اپنے دن کا آغاز کریں گے تو پرستش یہاں سے شروع ہوگی، ہم اس طرح سے زندگی کا آغاز کریں گے. اپنے خاندان کو ایک سکیجول دیجئے، ان کو ایک نمونہ دیجئے، ان کو ایک پروگرام دیجئے تاکہ وہ خدا کو فالو کر سکیں.
اس میں ایک اجتماعیت بھی پائی جاتی ہے۔ آلٹرز، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آلٹرز خاندانی جو اجتماعیت ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں یاد دلاتی ہیں، کیونکہ یہ آلٹر ویزیبل چیز ہے۔ اگر قربان گاہ بنائی گئی ہے تو وہ لوگوں کو دکھائی دے گی، وہ ریکگنائز کی جائے گی، وہ ریویئر کی جائے گی، لوگ اس کا خوف مانیں گے کہ یہ شخص فلاں خدا کا ماننے والا ہے، یہ اس کا پیروکار ہے۔ جو لوگ غیر معبودوں کو مانتے ہیں، جو مختلف جگہوں پر جاتے ہیں اور دیے جلاتے ہیں، وہ اپنے گھروں پر بھی دیے جلاتے ہیں۔ ان کے گھر میں کوئی سینٹرل پلیس جو ہے اس کام کے لیے مختص کی جاتی ہے، اور ابھی تک جو لوگ تاریکی میں زندگیاں بسر کر رہے ہیں ان کا چلن کچھ ایسا ہی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، جب آپ خدا کو اول درجہ دیں گے، آپ اس کی حضوری کو اپنے گھر پر بلائیں گے، تو آپ کی زندگی پر خدا کی رحمت ہوگی۔ ایسی ساری عبادت کی جگہوں کو دور کیجئے، ہٹائیے، اور اپنی زندگی میں زندہ خدا کو درجہ دیجئے۔ تیسری بات جو آپ کے ساتھ میں آج بانٹنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ہم عبرانیوں کے 11ویں باب کی 7ویں آیت میں سے دیکھیں گے۔ 11ویں باب کی 7ویں آیت، عبرانیوں 11واں باب 7ویں آیت کچھ یوں کہتی ہے، ایمان ہی کے سبب سے نوح نے ان چیزوں کی بابت جو اس وقت تک نظر نہ آتی تھیں ہدایت پا کر خدا کے خوف سے اپنے گھرانے کے بچاؤ کے لیے کشتی بنائی، جس سے اس نے دنیا کو مجرم ٹھہرایا اور اس راست بازی کا وارث ہوا جو ایمان سے ہے۔ یہ سب کچھ نوح نے ایمان سے کیا، لیکن یاد رکھیے نوح نے کیا کیا؟ نوح نے اپنے گھرانے کے لیے بچنے کا، نجات پانے کا ایک رستہ پرووائڈ کر دیا ہے۔ اگر وہ کشتی نہ بناتا، اگر وہ یہ فیصلہ نہ کرتا کہ میں اپنے خاندان اور اپنے گھرانے کے لیے اس کشتی کی تعمیر کروں گا، تو اس کشتی کے تعمیر نہ کرنے کی وجہ سے اس کا خاندان بھی برباد ہو جاتا۔ لیکن اس نے یہ سخت فیصلہ اپنی زندگی میں کیا، جس کے لیے اس کو سال ہا سال مشقت کرنی پڑی، محنت کرنی پڑی، بہت ہارڈ ورک کرنا پڑا، اور پھر اس کے نتیجے میں ایک بڑی کشتی بن پائی، جس میں نہ صرف اس کا خاندان 8 جانیں بلکہ اس کے علاوہ بہت سارے پاک اور ناپاک جاندار، پرندے اور دوسرے جاندار جو ہیں وہ بھی اس میں آئے اور محفوظ ہو گئے اور بچ گئے۔ لیکن یہ نوح کی مشقت اور محنت اور جان فشانی کی وجہ سے ہوا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنے خاندان کے لیے وہ رستہ تیار کروں گا، وہ اسکیپ تیار کروں گا، جس کے ذریعہ سے وہ آسانی سے غضب سے بچ جائیں اور نجات کے ساتھ ہمکنار ہوں۔ اور میرے عزیز، میری بہن، میرے بھائی، ہم نے بھی اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے خاندان کے لیے ایسا ماحول بنانا ہے، ایسی کشتی بنانی ہے، ایسا گھرانہ تشکیل دینا ہے جس میں ہمارے بچوں کو توبہ کرتے وقت آسانی ہو سکے، جو یہ نہ کہیں کہ یہ کس مشکل میں ہم پڑ گئے ہیں، یہ کیسی راست بازی ہے، یہ کیسا دین ہے جس کے ہم پیروکار ہیں، بلکہ ان کو یہ سہل لگے، کیونکہ ان کو یہ لگے کہ ہمارے والد نے، ہماری والدہ نے ان باتوں پر عمل کیا اور خدا نے ان کو برکت دی، اور یہ سب کچھ انہوں نے خوشی سے کیا، اور ہم بھی ان کے ساتھ یہ سب کچھ خوشی خوشی کریں گے، کیونکہ یہ خدا کی ہمارے لیے مرضی ہے۔ آپ کے خاندان، آپ کے گھرانے، آپ کا گھر جو ہے خدا کے نزدیک یہ پیراماؤنٹ امپورٹنس کا حامل ہے، زبردست اس کی اہمیت ہے۔ ہم اپنے گھرانوں کو اس وقت تک تبدیل نہیں کر سکتے، بچا نہیں سکتے، جب تک ہم ان کے لیے وہ کشتی نہیں بناتے، ہم وہ وے آف اسکیپ نہیں پیدا کرتے جس سے وہ نجات کے ساتھ ہمکنار ہوں، نجات کے بارے میں واقفیت حاصل کریں اور خدا سے برکتیں حاصل کر پائیں۔ ہمیں ان کے لیے ایسی راہ تیار کرنی ہے۔ ہمارے بچے جب بڑے ہوں،
جب وہ اپنے گھونسلوں میں سے نکلیں، جب وہ اپنے اپنے خاندانوں کی بنیادیں ڈالیں، تو وہ دلیری کے ساتھ یہ کہہ سکیں کہ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، اب ہم تو خداوند ہی کی پرستش کریں گے، اسی کی عبادت اور پوجا کریں گے جیسے میرے والدین نے کی ہے۔ اور ایک دن جب آپ کے بچے یہ سب کچھ کہہ رہے ہوں گے تو آپ کا دل خوشی سے شادماں ہوگا، آپ دل سے اس بات کے لیے خدا کے حضور شکر گزاری پیش کریں گے کہ میں نے اچھی زندگی بسر کی ہے اور میں نے اچھا نمونہ اپنے بچوں کو دیا ہے۔ 3 باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ پہلی بات میں نے یہ کہی کہ اپنے گھر کو خدا کا گھر قرار دے دیجئے۔ دوسری بات میں نے آپ کو یہ کہی، اپنے گھر پر خدا کی حضوری کو دعوت دے دیجئے، عہد کے صندوق کو بلا لیجئے۔ اور تیسری بات، اپنے گھر کو وہ کشتی بنا دیجئے، وہ آرک بنا دیجئے جس پر آپ کے بچے سوار ہو کر نجات سے ہمکنار ہو جائیں اور وہ بچ جائیں، وہ زندگی پا جائیں، وہ ہمیشہ کی زندگی میں قدم رکھ سکیں، وہ روح القدس سے معمور ہو جائیں، وہ روح القدس کی نعمتوں پر نعمتیں پاتے چلے جائیں اور خدا کے خادم، خدا کے بیٹے بیٹیاں بن کر سدا اس کی خدمت کرتے رہیں۔ اس لیے خدا کے لوگوں، ہمیں یہ سب کچھ کرنا ہے۔ کہاں سے شروع کریں؟ کیا کریں؟ آغاز کہاں سے ہوگا؟ میں آخر میں ان 3 باتوں کے ساتھ ساتھ 5 باتیں پن پوائنٹ کروں گا جملوں کی شکل میں۔ پہلی بات یاد رکھیے کہ ہمیں اپنے گھروں پر، اپنے خاندانوں پر خدا کو سر بلند کرنا ہے۔ دوسری بات، ہم نے اپنی زندگی کی مثال سے خداوند کے ساتھ چلتے ہوئے ایک عملی نمونہ پیش کرتے ہوئے مسیح جیسی زندگی گزارنے کی مثال قائم کرنی ہے۔ تیسری بات، ہم نے ایمانداری کے لیے اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی ہے تاکہ ہمارے گھر پر ایماندار رویہ اختیار کیا جا سکے۔ اور تیسری بات، ہم نے خدا کے رستوں کی تعلیم اپنے بچوں کو دینی ہے۔ اور 5ویں اور آخری بات کہ ہم نے اپنی اچھی روحانی اقدار کو اپنے گھروں اور خاندانوں میں پروان چڑھانا ہے۔ اور یہ وہ باتیں ہیں جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ یاد رکھیے، ایک ایسا گھر، ایک ایسا گھرانہ جس سے خدا نے برکت دی ہے، اور جی ہاں، وہ آپ کا ہی گھرانہ ہے۔ اگر آپ نے ان باتوں کو قبول کیا ہے، اگر آپ نے ان کلام کی باتوں کو اپنے دل میں جگہ دی ہے، تو آپ ہی کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے جس سے خدا نے برکت دی ہے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور میں آپ کے ساتھ مل کر دعا کرنا چاہوں گا، آپ کے لیے، اپنے لیے برکت کی دعا۔ ہاللویہ۔ خداوند زندہ خدا، تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، تیرے نام کو مبارک کہتے ہیں۔ تو جو بھلا ہے، شفقت و وفا میں غنی ہے، تیری رحمتوں کے لیے تیرے حضور شکر گزاری پیش کرتے ہیں۔ خداوند، تیرے عزیز لوگ جو اس وقت اس پیغام کو سن رہے ہیں، میں ان کے لیے یہ برکت کی دعا کرتا ہوں کہ وہ اپنی زندگیوں میں خدا برکت حاصل کریں، وہ اپنے گھروں کو تیرا گھر قرار دے دیں۔ خدا وہ اپنے گھر پر تیری حضوری کو بلا لیں اور وہ اپنے گھرانے، اپنے خاندان کو نوح کی کشتی کے مانند آراستہ کر لیں تاکہ ان کے بچے اس پر بیٹھ کر بچ جائیں اور وہ ایسے گھرانے بن جائیں جو کہ بابرکت گھرانے ہیں جن پر خدا کی رحمت ہے۔ میں ان سب خاندانوں کے لیے بڑی برکت کی دعا کرتا ہوں، زندگیوں کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں، اور خاص طور پر اگر کوئی بیمار ہے، یسوع مسیح ناصری کے نام سے ہم اس ساری بیماری کو، چاہے وہ کرونا وائرس ہے، چاہے وہ کسی اور طرح کی بیماری ہے، میں تیرا خادم ہوتے ہوئے یسوع کے لہو کو ان زندگیوں پر اپلائی کرتا ہوں اور منت کرتا ہوں تیرے لوگ شفا پائیں۔ جو کوئی بھی اس اسکرین کے ذریعہ سے مجھے دیکھ رہا ہے، وہ شفا پائے، اس کے دل کو چھو لینا، اس کے بدن کو چھو لینا، اس کی زندگی کو چھو لینا، اس کے حالات تبدیل ہوں، وہ برکت کو پائے اور تیرے حضور آگے بڑھ سکے، ہر طرح کی الجھنیں دور ہو جائیں، ہر طرح کی پریشانیاں جاتی رہیں، اور خاص طور پر تیرے لوگوں کے لیے جو آج کل مالی مشکلات میں سے گزر رہے ہیں، ان کے لیے خدا مالی برکتوں کے دروازے
کھل جانے کی دعا کرتا ہوں. آؤٹ آف نو ویئر تیرے لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے کہ برکت کہاں سے آئی ہے، اور ان کی ضروریات پوری ہو جائیں، ان کے گھرانوں کی ضروریات پوری ہو جائیں. میں ان سارے عزیز خاندانوں کے لیے، لوگوں کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں، اور یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند مسیح یسوع کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں، آمین. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، اور میری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں. خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ کو برکت دے. اس پیغام کو سنیے، اس سے برکت پائیں، اور اس کو بار بار بھی آپ سن سکتے ہیں تاکہ ان باتوں پر غور کر سکیں اور اپنی زندگی میں اس کو جگہ دے سکیں. دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے، گروپس میں شیئر کیجئے. اس لیے نہیں کہ یہ پیغام میں دے رہا ہوں، بلکہ اس لیے کہ یہ کلام کی باتیں ہیں، اور جب بھی یہ سنائی جاتی ہیں یہ لوگوں کے لیے برکت کا سبب بنتی ہیں. گاڈ بلیس یو. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. آمین.